मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरी चांदी की अंगूठी ले लो पर मुझे छोड़ दो। इस लड़की के मासूमियत से कहने पर मुकद्दम शाह यकतक इसे देखने लगा था तो वाइफ के कोठे पर बैठी वो साला साला लड़की मुकद्दम शाह को अपनी चांदी की अंगूठी का लालच दे रही थी, इस बात से बेखबर कि 7 बड़े गांव इसके जागीर थे। इससे गहरी नज़रों से देखते मुकद्दम शाह कुछ बोले बगैर ही कमरे से बाहर निकला था और इसे भारी दाम में खरीद लिया था। इसे खूबसूरती से सजाकर मुकद्दम शाह के हवाले कर दिया गया था। वो दरी सहमी सी इसकी बड़ी सी गाड़ी में दुबकी बैठी थी। गाड़ी में दबेश खामोशी तारी थी। मुकद्दम शाह की पूरी तवज्जो ड्राइविंग की जानिब थी। मिन्हा ने अपने वजूद में हिम्मत मुजतमा करते हुए रास्ते में ही अचानक मुकद्दम शाह पर एक बारीक छुरी से हमला किया था। इसका वार ज़्यादा ज़ोर आवर नहीं था, मगर इस अचानक अफ्तादा पर मुकद्दम शाह ने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। मिन्हा ने मौके से फ़ायदा उठाते तेज़ी से गाड़ी से उतरते सामने नज़र आते जंगल की तरफ दौड़ लगाई थी। वो पूरी जान लगाए भाग रही थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी कहीं पीछे ही रह गई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखते भाग रही थी। जब किसी से टकराकर वो ज़मीन पर गिरी थी, इसने निगाह उठाई तो सामने मुकद्दम शाह खूंखार नज़रों से इसे घूरता नज़र आया था। मिन्हा की जान हवा हुई थी। वो तो पीछे रह गया था, यूँ अचानक सामने कैसे आया? वो डरकर वहाँ से पीछे खिसकने लगी थी, मगर मुकद्दम शाह ने गुस्से से आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़कर इसे उठाया और घसीटते हुए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। छोड़ो, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझ पर रहम खाओ। तुम्हें इस शख्स का वास्ता जिससे तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, मुझे छोड़ दो। मुकद्दम शाह जो बेहिस बना इसे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था, इसके वास्ते पर वो एक लम्हे को रुका था। आंखों के पर्दे पर किसी का मासूम चेहरा लहराया था। मुकद्दम शाह की सफाक बेतासुर नज़रों में एक लम्हे के लिए अज़ियत उतरी थी, जिसे अगले लम्हे ही वो छटक कर इस लड़की को खींचकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। इसे जारहाना अंदाज में गाड़ी के अंदर धकेल कर इसने ड्राइविंग सीट संभाली थी, जबकि महरोश एक बार फिर खुद को इस जालिम की दस्तरस में बेबस पाकर फूट फूट कर रोने लगी। खामोश आवाज़, नायब तुम्हारी, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। इसकी मुसलसल सूसू पर तने हुए नकुश के साथ गाड़ी चलाता मुकद्दम शाह पूरी कुव्वत से धारा था कि इसकी खतरनाक धार पर पूरी गाड़ी लरस उठी थी। महरविश को कुछ लम्हों के लिए अपनी सांस तक रुक गई थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी इसकी बड़ी सी आलीशान हवेली के अहाते में दाखिल हुई। गाड़ी पोर्च में रुकी थी, जहां और भी बहुत सी महंगी तरीन गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ी से उतरते इसने दूसरी जानिब आकर महरोश को बाजू से खींचकर बाहर निकाला था। सुनो लड़की, ये मेरी हवेली है, यहाँ मेरे घर वाले रहते हैं। मैं अंदर जो कहूँगा इस पर खामोशी से सर झुका देना और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस जगह से लाया हूँ। इसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल करते मुकद्दम शाह ने करखत लहजे में बावर करवाया तो महरविश नासमझी से इसे देखने लगी। वो भला इसकी पहचान क्यों छुपाना चाहता था और वो इसे यहाँ अपने घर वालों के पास क्यों लाया था? भला कौन मर्द किसी खरीदी हुई तवाइफ को यूँ अपने घर वालों के पास लाता है? मुकद्दम शाह इसे लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ। ये हवेली बाहर से जितनी शानदार लगती थी, अंदर से इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो इसे हवेली के वसी लॉन्च में ले आया था, जहाँ कुछ खवातीन बैठी थी। बेजान, ये लड़की मुझे रास्ते में मिली है। इसके माँ बाप मर गए हैं, कुछ लोग इसके पीछे पड़े थे। आपको एक खिदमतगार की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि इसे आपके पास ले आऊं। मुकद्दम शाह इसे एक उम्र रसीदा खातून के सामने खड़ा करते इन्हें बताने लगा। इसकी बात पर महरविश तो हैरत ज़दा सी खड़ी रह गई। इसे तो लगा था कि वो ये शख्स इसकी इज़्ज़त पमाल करना चाहता है, मगर क्या वो इसे ले खरीद कर लाया था? इधर आओ लड़की। वो अपनी बात कहता वहाँ से जा चुका था। उन खातून ने इसे मुखातिब किया तो वो झिझक कर इनके करीब आई थी। नाम क्या है तुम्हारा? बेजान इसका हसीनो मासूम चेहरा देखकर बोली, महरविश। इसने धीमे से अंदाज में जवाब दिया। हवेली से बाहर निकलता मुकद्दम शाह इसकी आवाज़ पर एक पल को हवेली की दहलीज पर ठहरा था। महरविश, इस हसीन मर्द के लबों ने बेइख्तियार बेआवाज़ दोहराया और फिर वो हवेली की दहलीज पार कर गया था। वहाँ बैठी बाकी खवातीन बड़ी अजीब सी नज़रों से इसे देख रही थी, जिस पर महरविश बुरी तरह नर्वस हो रही थी, मगर वो इस जहन्नुम से निकल आई थी। अब वो सारी उम्र भी इन खातून की खिदमत में गुजारने को तैयार थी। मुलाजमा या खिदमत की गार कहलाना
دا وائف کہلانے سے 1000 درجے بہتر تھا۔ مقدم شاہ اس وقت ٹیرے پر سگریٹ سلگائے بیٹھا آج اپنے ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دوست اسے زبردستی اپنے ساتھ کوٹھے پر لے گئے تھے۔ وہ بے دلی سے وہاں بیٹھا تھا جب اس کی نظر اس کمسن معصوم سی لڑکی پر پڑی تھی جو کھوتے کے مالک کو کوئی پیغام دینے آئی تھی۔ نہ جانے اس معصوم لڑکی میں کیا کشش تھی کہ مقدم شاہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پایا۔ اس کی نظر جیسے اس لڑکی پر جم سی گئی تھی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ کوٹھے کی مالکن رابعہ بائی سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ کمسن کلی ہے، ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، اس لیے یہ ابھی رقص سیکھ رہی ہے۔ اس کی بولی 18 سال کے ہونے کے بعد لگے گی۔ مقدم شاہ نے بھاری رقم دیتے ہوئے اس سے ملاقات کی ڈیمانڈ رکھی تو کچھ پشوپیش کے بعد کوٹھے کی مالکن مان گئی۔ اس سے ملاقات کر کے مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں لگا کہ جیسے وہ لڑکی یہاں کے لیے نہیں بنی۔ اس کی معصوم صورت میں ایک عجیب سی پاکیزگی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں اس لڑکی کی یہاں موجودگی اسے بے چین کر گئی تھی۔ بالآخر اس نے کوٹھے کی مالکن کو منہ مانگی رقم دے کر اسے خرید لیا۔ اس کا ارادہ اسے آزاد کرنے کا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے اپنی حویلی میں اپنی بی جان کے پاس لے آیا۔ اس نے آج جو کیا اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں تو صرف ایک ہی لڑکی تھی، اس کی منو، اس کی بچپن کی محبت، جسے کھونے کے بعد وہ جیسے زندگی سے ہی بیزار ہو گیا تھا۔ اسے زندگی کا ہر رنگ اپنی منو کے بنا بے رنگ لگتا تھا۔ نہ جانے کیسے اور کیوں وہ لڑکی اس کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ مہروش یہاں آ کر بے حد خوش تھی۔ بی جان بہت ہی نیک دل خاتون تھی۔ ان کا رویہ اس کے ساتھ بے حد شفقت بھرا تھا۔ وہ پورا دن ان کی خدمت میں مصروف گزارتی تھی۔ ان کی صحبت میں اسے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ مقدم شاہ کی چاچی اور ان کی بیٹی کو اسے خواہ کی کھار تھی۔ ایک تو اسے مقدم شاہ خود لے کر آیا تھا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مقدم شاہ بذات خود کسی لڑکی کو لایا تھا ملازمت کے لیے، اور دوسرا اس لڑکی کی غیر معمولی خوبصورتی جو ان ماں بیٹی کو بری طرح کھٹکتی تھی، اس لیے وہ اسے ذلیل کرنے کا یا بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر وہ اس کی حیثیت و اوقات یاد دلانے سے چوکتی نہیں تھی، جس پر مہروش خاموشی سے ان کی باتیں برداشت کرتی تھی۔ جیسی زندگی وہ گزار رہی تھی، یہ زندگی یقیناً اس سے بہتر ہی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ظالم سمجھا تھا، وہ تو اس کا مسیحا نکلا تھا۔ وہ ساری عمر بھی اس شخص کا یہ احسان نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ تمام عمر اس حویلی کی ملازمہ بن کر رہنے کی بخوشی تیار تھی۔ یہ تلخ باتیں اور نشتر وہ ہنس کر سہ جاتی تھی۔ کم از کم یہاں اسے ایک عزت بھری چھت تو میسر تھی۔ اس لیے رخسار بیگم، مقدم کی چاچی، اور دعا ان کی بیٹی کی دانت پھٹکار اور ان کا ہر وقت حکم چلانا بھی برداشت کرتی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں جلدی برتن دھو رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کا دن بی جان کے کمرے اور کچن میں ہی گزر جاتا تھا۔ بی جان نے اسے کوارٹر میں ایک کمرہ دیا تھا، مگر ڈر کے مارے وہ وہاں جانے سے انکار کر چکی تھی۔ وہ وہیں بی جان کے پاس سونے کی ضد کر کے انہی کے کمرے میں نیچے قالین پر بستر بچھا کر سو جاتی تھی۔ بی جان نے تو اسے کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بیڈ پر سو سکتی ہے، مگر وہ اپنی حیثیت جانتی تھی، اس لیے منع کر دیا۔ ویسے تو اس کا کام صرف بی جان کی خدمت کرنا تھا، مگر دعا اور رخسار بیگم اسے دیکھ کر کچن کے مزید کام بھی کروا لیتی تھی، جو وہ خوش اسلوبی سے کرتی تھی۔ وہ اپنا کام آج جلدی ختم کر کے بی جان کے کمرے میں آ کر بستر بچھا کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی بوجھل لگ رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ مقدم شاہ جو کہ اپنے ضروری کام نپٹا کر آج کافی دنوں بعد واپس لوٹا تھا، وہ بی جان سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو اسے رکنا پڑا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ لڑکی نیچے قالین پر بستر میں چھپی نیند میں گم نظر آئی۔ اس کا معصوم سا چہرہ سیاہ چادر سے باہر چوٹی کے چاند کی مانند لگ رہی تھی۔ مقدم شاہ کچھ پل ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اسے دیکھ کر ٹھہر جاتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہٹانا مشکل لگتا تھا، اور ایسا مقدم شاہ کے ساتھ زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پاتے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے سامنے بنے تخت پر بیٹھ کر آنکھیں مونڈے تسبیح پڑھتی بی جان کو دیکھا تھا، جو کہ یقیناً اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ السلام علیکم۔ مقدم شاہ کی بھاری آواز پر بی جان چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ارے مقدم، میرے بچے، تمہیں یاد آ گئی بوڑھی دادی کی؟ بی جان نے اسے دیکھ کر شکوہ کیا تو مقدم شاہ سر جھکائے مسکرا کر ان کے پاس آیا۔ انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے وہ اب ان کے شکوے شکایت سنتا انہیں دور کرنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔
یہ لڑکی یہاں کیوں سو رہی ہے آپ کے کمرے میں بی جان؟ مقدم شاہ نے آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کب سے دل میں مچل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی یوں ایسے زمین پر سوئی ہوئی اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے تو کوارٹر میں اس کے لیے کمرہ تیار کروایا تھا، مگر اس نے کہا کہ اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے، اس لیے ادھر ہی ضد کر کے سو گئی۔ بی جان کے بتانے پر وہ لب بھیج کر خاموش ہو گیا، مگر ماتھے کے بل واضح کر رہے تھے کہ اس کا زمین پر سونا ناگوار گزرا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی منہا یاد آتی ہے۔ مقدم وہ زندہ ہوتی تو آج شاید اس جتنی ہوتی۔ بی جان کی بات پر مقدم شاہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، منو کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح چہرے پر تکلیف چھائی تھی۔ یہ حقیقت بڑی دردناک تھی کہ وہ لڑکی اب نہیں رہی جس کے ساتھ کے خواب دیکھے، جسے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھنے کا عہد کیا تھا۔ سنو لڑکی، تمہیں شاہ سائی نے بلایا ہے۔ اگلے دن مہروش بی جان کا ناشتہ ان کے کمرے تک پہنچا کر کچن میں خود ناشتہ کرنے کی غرض سے آئی تو ایک ملازمہ نے اسے پیغام پہنچایا۔ مہروش ڈرتی ہوئی ان گنتوں ہموہ میں گری ہوئی لاؤنج میں پہنچی، جہاں سامنے ہی صوفے پر براجمان مقدم شاہ قہوہ پینے میں مصروف تھا۔ اس شاندار مرد کو دیکھ کر مہروش کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن ہونے کے ساتھ ساتھ کب اس کے دل کا مکین بنا، اسے خود ہی خبر نہیں ہوئی تھی۔ مہروش اس شخص کو دیکھ کر نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مقدم شاہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شہزادیوں سا حسن رکھتی تھی، مگر اس وقت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کسی بندی کی مانند کھڑی تھی۔ بی جان نے جب تمہارے لیے کمرہ تیار کروایا تھا تو ان کے کمرے میں ٹھہرنے کا کیا جواز ہے؟ چھوٹی بچی ہو کیا جو اکیلی ڈرتی ہو؟ میں آج کے بعد تمہیں بی جان کے کمرے میں سوتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھ گئی؟ مقدم شاہ کی گھمگیر بھاری آواز مہروش کی جان ہوا کر گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر مشکل سر ہلا پائی تھی۔ نہ جانے اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ بی جان کے کمرے میں سوتی ہے، کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا۔ سر کیا ہلا رہی ہو؟ منہ میں زبان نہیں ہے؟ مقدم شاہ نے اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر قاعددار انداز میں کہا۔ جی شاہ سائی، مہروش نے بھکلا کر منمناتے ہوئے کہا تو اس کے لبوں سے شاہ سائی سن کر مقدم شاہ اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے وہ اپنی توجہ قہوے پر مرکوز کر گیا۔ مہروش اس کے اشارے پر تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ اسے رخاصی صورت بنائے کچن کا رخ کیا تھا۔ اسے واقعے میں اکیلے ڈر لگتا تھا، مگر اب وہ اس کی بات تو نہیں ٹال سکتی تھی۔ یہی سب سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ مہروش ایک نظر اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے ملازمہ چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ نہایت ہی سادہ مگر آرام دہ کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ، سنگل صوفہ اور ایک دیوار گیر لکڑی کی الماری تھی۔ مہروش ایک نظر کمرے کا جائزہ لے کر پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ڈر تو رہی تھی، مگر یہ کمرہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ بچپن سے خواہش تھی اپنے الگ کمرے کی، اور آج وہ خواہش پوری ہونے پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی، ہر چیز کو چھو کر یقین کر رہی تھی کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ رات کو اسے اکیلے سوتے ہوئے تھوڑا ڈر تو لگا تھا، اس لیے اس نے لائٹ آن رکھی تھی اور ساتھ ہی مختلف آیات کا ورد کر کے خود پر اور کمرے پر دم بھی کیا تھا۔ تب جا کر کہیں اسے کچھ سکون کی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح وہ بی جان کے پاس جانے کے لیے کوارٹر سے نکلی تھی جب بے خیالی میں اس سے ٹکراتی بچی تھی۔ اوہ معذرت جی، میں اپنے دھیان میں تھا، آپ ٹھیک ہو؟ مقابل کے فکرمند الفاظ پر مہروش نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے والا اس کا چہرہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ویسے میرا نام بخش دین ہے، جو میری اماں یہاں حویلی میں کام کرتی ہیں، اور میں شاہ سائی کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ مہروش خاموشی سے وہاں سے جانے لگی تو سامنے والے نے بے اختیار اس سے پوچھ لیا۔ میں مہروش ہوں، بی جان کی خادمہ کا رات ہی ادھر شفٹ ہوئی ہوں۔ مہروش نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھ کر جواب دیا جو اسے اپنے ہم عمر ہی لگ رہا تھا۔ شکل سے وہ نہایت ہی شریف اور سادہ سا انسان لگ رہا تھا، اس لیے وہ اسے جواب دینے لگی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ کسی کی کرخت آواز پر وہ دونوں چونک کر سامنے متوجہ ہوئے، جہاں مقدم شاہ اپنے چاہو جلال کے ساتھ قہر بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں شاہ جی، میں بس ان کا نام پوچھ رہا تھا، بخش نے گھبرا کر کہا تو اس کی بات پر ہی مقدم شاہ کو آگ لگ گئی۔ کیا یہ تمہاری پھوپھو کی بیٹی ہے؟ اور تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوراً استقبال پہنچو، آج دنوں چھوٹی پر ہے، اس کا کام بھی تمہیں سنبھالنا ہے۔ مجھے آج کے بعد یوں آوارہ گردیاں کرتے نظر نہ آؤ، اب دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، مقدم شاہ نے قہر باز انداز میں کہا تو بخش بیچارہ گھبرا کر فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اور تم یہاں بی جان کے لیے لایا ہوں، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے نہیں، بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو، ادھر ادھر ہوتا نہ دیکھوں میں تمہیں۔
मुकद्दम शाह ने घबराई हुई सी महविश को झड़का तो वो बेचारी भी घबरा कर अंदर की जानिब भर गई, जबकि मुकद्दम शाह वहीं खड़ा खुद को एक अनदेखी आग में जलता हुआ महसूस कर रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे, मगर क्यों अपनी इस कैफियत की वजह से वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, या शायद वो समझना नहीं चाहता था। इसे भला क्या फ़र्क पड़ता कि वो लड़की किसी से भी बात करे, किसी से भी ताल्लुक़ बनाए। वो तो एक तवाइफ थी, एक मामूली सी लड़की जिसकी कोई हैसियत ना थी। मुकद्दम शाह की नज़र में इसने तो इसकी मदद भी हमदर्दी और तरस खा कर की थी। इसकी ज़िंदगी में तो मोहब्बत, हस्द और रुकाबत जैसे जज्बे सिर्फ़ और सिर्फ मनु से मंसूब थे। वो अनापरस शहज़ादा था जो झुकना नहीं जानता था। एक तवाइफ शादी के मुतल्लिक सोचने के लिए भी इसे झुकना पड़ता और झुकना इसे गवारा नहीं था। महरविश अब दोबारा से बीजान के पास सोने लगी थी। इस शख्स ने खुद ही इसे इधर सोने की इजाज़त दे दी थी, बल्कि इसके लिए कालीन पर ही एक मैट्रेस बिछा दिया गया था। वो मगरूर शहज़ादा ये मानने के लिए तैयार ही ना था कि वो इसे ज़मीन पर सोता नहीं देख सकता था, और ना ही वो ये मान रहा था कि वो इसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपने गुरूर और अना को बुलंद रखने के लिए इसके पास ऐसे हज़ारों जुवास थे जिनसे वो खुद को ही झुठला देता था। महरविश, जो कि पहले वहाँ जाने से डर रही थी, अब वो यहाँ आकर अफसुर्दा थी। इसे वो छोटा सा स्लीन ज़दा कमरा भी बेहद पसंद आया था। वो इसका अपना कमरा था जहाँ वो कुछ भी कर सकती थी, मगर इसका अब इधर जाना मना हो गया था, जिस पर वो बस रो ही सकी थी। बेजान अलबत्ता ये सब खामोशी से देख रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। देखते ही देखते महरविश को यहाँ पर 3 माह हो गए थे। वो हवेली के अंदर ही रहती थी। बेजान ने हवेली के अंदर एक पुराना शोरूम खाली करवा के इसके लिए एक पलंग और लोहे की अलमारी रखवा कर वो इसका कमरा बना दिया था, जिस पर वो बेहद खुश हुई थी। मुकद्दम शाह ने सख्ती से मना किया था कि इसे सर्वेंट क्वार्टर में नहीं भेजना, बल्कि इसका हवेली से बाहर जाना ही मना था कि इसे सर्वेंट क्वार्टर में नहीं भेजना बल्कि इसका हवेली से बाहर जाना ही मना है। मुकद्दम शाह से इन सब के दौरान इसका 2 से 3 बार ही सामना हुआ था। महरविश तो इसे कहीं देखकर ही इधर उधर हो जाती थी। इस शख्स से इसे न जाने क्यों खौफ आता था, लेकिन यह भी सच था कि इस डर, खौफ और अपनी हैसियत जानते हुए भी इसका दिल इस मगरूर शहज़ादे का असीर था जो इसकी पहुँच और औकात से बाहर था। वो जानती थी कि वो शख्स आसमान पर चमकता चाँद है और वो ज़मीन पर पड़ा ज़र्रा। वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, मगर वो अपने दिल का क्या करती जो इस शहज़ादे को चाहने पर बाजिद था। दूसरी जानिब मुकद्दम शाह अपने गुरूर और घमंड में चूर अपने दिल में पंचने जज्बात को मानने से ही इनकारी था। ये बात मानना इसकी तौहीन थी कि इसका दिल एक तवाइफ शादी के लिए नरम पड़ रहा है। अपने ही जज्बात से नजरें चुराकर वो एक अनदेखी अजियत का शिकार हो रहा था। अपनी इस कैफियत से वो अब खुद भी झुंझलाने लगा था। करखत मजाज तो वो पहले ही था, मगर अब तो ज़रा सी बात पर भड़क जाता था। इसके मुलाजमीन अब इसे मुखातिब करते हुए भी खौफ खाते थे। मुलाजमाओं से महरविश भी इसके गैस और गज़ब के किस्से सुन चुकी थी, जिसके बायस वो मज़ीद शख्स से खौफसदा होकर इसके सामने आने से मुकम्मल गुरेज बरतती थी। इस बात में अनजान कि वो शख्स इसके नज़र न आने पर मज़ीद बगौला हो जाता था, मगर ये मानना इसकी शान के ख़िलाफ़ था। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया था। महरविश यहाँ पर बहुत ही मुतमिन थी, क्योंकि यहाँ इसकी इज़्ज़त और जान महफूज थी। इस हवेली में मर्दों का दाखिला ममनू था और बाहर वो जाती ही नहीं थी। हवेली का वाहिद मर्द सिर्फ मुकद्दम शाह था। इसके वालिद और दादा का चंद साल पहले इंतकाल हो गया था, और इसका एक चाचा था जो कि अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ वहीं मुकीम था, और एक चाचा की कुछ साल पहले ही वफ़ात हो गई थी, जिनकी बीवी और बेटी ही हवेली में रहती थी। महरविश को एक पुरानी मुलाजमा से पता चला था कि इनकी एक फूफो भी थी, जो कि 12 साल पहले एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिनमें वो और इनकी बेटी मिन्हा जाँ बहक हो गई थी। मुकद्दम शाह से इस दौरान इसका सामना न होने के बराबर ही था। वो भी आम दिनों जैसा ही एक दिन था। वो बेजान के कमरे की जानिब आई तो अंदर से आती रुखसार बेगम की आवाज़ पर इसके कदम रुके थे। वो बेजान से दुआ की शादी की बात कर रही थी कि इसकी उम्र हो गई है और बेजान इनकी बेटी के लिए मुकद्दम शाह से बात करें। आखिर को वो मुकद्दम शाह की चाचाज़ाद थी और इनके यहाँ ख़ानदान में ही शादी का रवाज था। वो न जाने कब से अपनी बेटी के लिए मुकद्दम शाह को सोचे हुए थे। दुआ भी मुकद्दम को पहले तो बहुत पसंद करती थी, मगर अब इसकी हद से ज़्यादा घसील तबीयत के बायस वो इससे कुछ बदजन हो गई थी। मगर रुखसार बेगम ने इसे दपत कर खामोश करवा दिया था। इससे पहले कि इनकी बेटी कोई मसला खड़ा करे, वो अब इस रिश्ते को बाकायदा कोई नाम देना चाहती थी। महरविश इनकी बातें सुनकर अपने सीने पर हाथ रखती भागकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी, जब अचानक सामने से आते मुकद्दम शाह से टकरा गई। माजरत शाह सही। महरविश जो हर बार इसे सामने पर निगाह भरकर इसे खूबरू मर्द को देखती थी, आज निगाह झुकाए हुए ही भीगी आवाज़ में बोलकर वहाँ से निकलना चाहा। मुकद्दर
مقدم شاہ اس کی آواز میں نمی اور اس کا جھکا سر محسوس کرتے نہ جانے کس احساس کے تحت اپنے ہاتھ اس کے راہ میں حائل کرتے اسے روک کیا تھا۔ اس کے اچانک یوں روکنے پر مہروش نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر مقدم شاہ کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو شاہ صاحب؟ مہروش نے بامشکل اپنے آنسوں کو چھلکنے سے روکتے ہوئے پھر سے سر جھکا کر پوچھا تو مقدم شاہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ اس کی آنکھوں میں تہرے آنسو اسے بے چین کر گئے۔ وہ اسی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا مگر اس کے لیے اسے اپنی انا چھکانی پڑتی اور یہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو کوئی کام نہیں تو کیا میں جاؤں شاہ صاحب؟ مہروش نے اس کی مسلسل خاموشی پر مدھم آواز میں پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت رو دے گی۔ اس شخص کا یوں بلا وجہ روکنا بھی اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس کی کیا اوقات ہے۔ مقابل کی نظروں میں اس کا دل مزید بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بس کہیں چھپ کر رونا چاہتی تھی۔ اس کی نم آواز پر مقدم شاہ نے بامشکل موتیاں بھینچ کر خود پر قابو پا کر اسے راستہ دیا تو وہ جلدی وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ مقابل بس چلتی آنکھوں سے اس کی پشت کو جاتا دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نظریں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیوں رونے والی ہو رہی ہے۔ کیا کچھ ہوا ہے اسے یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر خود اس سے یا کسی اور سے معمولی سی لڑکی کے متعلق پوچھنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس لیے اس اندیکھی آگ میں خود کو جھلساتا ہوا چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس سب کا غصہ یقیناً کسی نہ کسی پر قہر کی صورت میں نکلنا تھا مگر اسے سکون پھر بھی میسر نہیں آنے والا تھا۔ مہروش اپنے چھوٹے سے کمرے میں آتی دروازہ بند کرتی وہیں پر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ شروع دن سے جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی پہنچ سے باہر ہے مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی اور کا ہو جائے۔ وہ اس کا نہیں ہو سکتا یہ تو مان لیا جائے دل نے، مگر وہ کسی اور کا ہو جائے یہ دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ خاردار ہے، اس میں سوائے اذیت کے کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کا دل اس راہ کا مسافر بن بیٹھا تھا۔ اسے صبح سے شام ہو گئی تھی روتے ہوئے مگر دل کا درد تھا کہ کم ہونے کا بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ملازمہ کے بلاوے پر وہ بامشکل خود کو سنبھال کر آنسو ضبط کرتے کمرے سے نکل کر باہر لانچ میں آ گئی جہاں باقی سب ملازمیں بھی جمع تھیں۔ وہ بھی ان سب کے ساتھ قطار میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی وہ تمگر پوری شان سے صوفے پر باجمان لاپرواہی سے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ بے جان اور رخسار بیگم بھی وہیں پر موجود تھی۔ دعا شاید اپنے کمرے میں تھی۔ بے جان اور رخسار بیگم دونوں ہی کافی خوش معلوم ہو رہی تھی۔ تمام ملازموں میں تحائف تقسیم کیے جا رہے تھے۔ بہت عرصے بعد ان کی حویلی میں کوئی خوشی آئی تھی۔ مقدم شاہ نے ایک نگاہ اٹھا کر سامنے ڈالی تو ہمیشہ کی طرح اس کی نظر ٹھہر گئی۔ سامنے ہی وہ ملازمہ کی مانند سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے لب کھینچ لیے تھے، دل میں کچھ بری طرح چبھا تھا مگر ملازمہ ہی تو تھی، یہی اس کا مقام تھا۔ مقدم شاہ نے سنگ دلی سے گویا اپنے ہی تڑپتے دل پر پاؤں رکھا تھا۔ نگاہ اس کی سرخ ہوتی ناک اور رخسار پر پڑتی تو مقابل کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا وہ روتی رہی تھی یا اس کی طبیعت خراب تھی؟ اس کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہوا تھا، جبکہ مہروش کا معصوم دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یقیناً مقدم شاہ نے اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ اس نے یوں ہی ایک چور نگاہ اٹھا کر اس خوبرو مرد کو دیکھا تھا جو اس کی جانب متوجہ تھا۔ یوں اچانک نگاہ ملانے پر مہروش نے ہڑبڑا کر نگاہ جھکائی تھی، جبکہ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مقدم شاہ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ بامشکل خود پر ضبط کرتا پہلو بدل گیا تھا۔ تحائف تقسیم کر کے ان سبوں کو وہاں سے جانے کا عندیہ دیا گیا تو سب سے پہلے مہروش ہی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی تھی۔ مقدم شاہ نے دھواں دھواں ہوتے دل اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اسے وہاں سے گم ہوتے دیکھتا رہا تھا۔ حویلی میں منگنی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مقدم شاہ کے ہاں کرتے ہی پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ گھر کے ماکین سے لے کر ملازموں تک سب بے حد خوش تھے، جبکہ مقدم شاہ اس رشتے کے لیے اقرار کر کے اپنی بے چینی میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ بے جان نے جب اس سے ذکر کیا تو ان کے التجائیہ انداز پر وہ چاہ کر بھی انہیں منع نہیں کر پایا تھا، پر شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ منہا نہیں تو کوئی نہیں، مگر اب شاید وہ اپنے دل کی بے جان کیفیت سے فرار چاہتا تھا جو شاید اس رشتے سے ممکن ہو۔ اور دعا اس کے مرحوم چاچا کی بیٹی تھی، سید خاندان کی بیٹی، وہ مقدم شاہ کے شان شان تھی، اور شاید اس سے شادی کر کے وہ ان عجیب و غریب جذبات اور بے چینیوں سے بھی سکون پا جاتا۔ اس لیے اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ بی جان نے اگلے ہی ہفتے منگنی کی تقریب رکھ لی تھی۔ دعا کو بھی رخسار بیگم نے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، سبھی خوش تھے سوائے دو افراد کے، ایک مہروش جو اس سب سے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے دل کو مردہ محسوس کر رہی تھی، اور دوسرا مقدم شاہ جو اس فیصلے کے بعد مزید بے سکون ہو گیا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ آج مقدم شاہ اور دعا کی منگنی کی تقریب تھی جو نہایت ہی وسیع پیمانے پر منعقد کی گئی تھی۔ پوری حویلی کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حویلی میں صبح سے ہی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سبھی تیاریوں میں مصروف ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ دعا کو تیار کرنے کے لیے شہر سے بیوٹیشین بلائی گئی تھی، جبکہ مقدم شاہ خود ہی ان سب سے بیزار سا ڈیرے پر بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں سے اپنا دل جلا رہا تھا۔ بالآخر منگنی کا وقت ہوا تو مقدم شاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی آنا پڑا۔ وہ بے دلی سے سیاہ کرتے شلوار میں اپنی باروب شخصیت کے ساتھ حویلی کے لان میں خوبصورتی سے سجائے گئے اسٹیج پر رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دعا کو لا کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر اس سے کچھ فاصلے پر بٹھایا گیا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک نگاہ اپنے ساتھ سجی سواری دعا پر ڈال کر وہ نگاہ پھیر گیا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر مقدم شاہ کے دل کو پھر بھی نہ بھا سکی تھی۔ وہ یوں ہی بیزار سا وہاں آنے والے چند بزرگ مہمان خواتین سے مل رہا تھا۔ یہاں خواتین ہی تھی، مرد حضرات کا داخلہ منع تھا۔ مقدم شاہ بھی منگنی کی رسم ادا ہونے کے بعد یہاں سے اٹھ کر ڈیرے پر جانے والا تھا، جہاں نہایت شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یوں ہی نگاہ گھماتے مقدم شاہ کی ایک نظر پر آ کر ہمیشہ کی طرح ٹھہر گئی تھی۔ وہ خوبصورت سے وائٹ غرارے اور گلابی نفیس سے کام والی کرتی میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ سوگوار سے ہمیشہ کی طرح مقدم شاہ کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی۔ یہ لباس آج کی تقریب کے لیے اسے پہچان نہیں دیا تھا، جس نے نہایت بے دلی سے زیب تن کیا تھا۔ وہ بغیر کسی بناؤ سنگھار کے بھی اس لباس میں چاند کی مانی چمک رہی تھی۔ چہرے کی سوگوریت اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ رخسار بیگم کے اشارے پر اب وہ ان کے پاس کھڑی کی بات سن کر سر ہلا رہی تھی۔ جب سے منگنی طے ہوئی تھی تب سے رخسار بیگم کا رویہ مہرش کے ساتھ بھی کافی بہتر ہو گیا تھا، اور دعا نے تو شروع میں اسے تھوڑا بہت تنگ کیا تھا، مگر پھر اس رویہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا۔ مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں وہ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ اسے لان کی بائیں جانب جاتا دیکھ کر مقدم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اس طرف کیا کرنے جا رہی تھی؟ لان کے اس جانب پردے کا انتظام نہیں تھا۔ سامنے بنے جھروکے کے اس کی جانب ملازم موجود تھے۔ وہ اب اس جھروکے کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ تبھی کسی نے جھروکے سے ہلکا سا جھانک کر اسے ایک ٹوکری پکڑائی تھی۔ مقدم شاہ نے غور کیا تو اس کے خون میں شرارے سے دورے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بخش تھا۔ مہروش نے ٹوکری پکڑ کر اس کی بات پر ذرا سا مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ بخش وہاں سے جا چکا تھا اور مہروش وہ ٹوکری پکڑ کر جس میں شاید پھول تھے اب رخسار بیگم کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن یہ منظر مقدم شاہ کو غصے سے پاگل کر گیا تھا۔ آخر اس بخش نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس سے اور وہ بے وقوف لڑکی آخر اس جانب گئی ہی کیوں تھی؟ کیا باقی ملازمیں مر گئی تھی جو اسے کسی مرد سے سامان لینے کے لیے بھیجا تھا؟ مقدم شاہ کو غیظ و غضب سے اپنا دماغ کی رگیں بھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا وہاں سے اٹھنے لگا تھا جب بی جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ بی جان کی وجہ سے بامشکل خود کو باز رکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا جو انگوٹھی ان کے سامنے کرتے پہنانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ مقدم شاہ نے کس طرح خود کو قابو کر دعا کو انگوٹھی پہنائی تھی وہی جانتا تھا۔ مقدم شاہ کو انگوٹھی رخسار بیگم نے پہنائی تھی۔ رسم ہوتے ہی مقدم شاہ کو خونخوار نگاہوں نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا نظروں سے اوجھل ہو جانا اور مزید غضبناک کر گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلتا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہاں بیٹھے تو نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ وہ شاید اندر حویلی میں چلی گئی تھی اور حویلی میں ٹھہری مہمان خواتین کی وجہ سے وہ فی الحال اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا ارادہ باہر جا کر بخش کی درگت بنانے کا تھا، مگر بخش کی قسمت اچھی تھی کہ وہ پھول دے کر ڈیرے کی جانب چلا گیا تھا، جس پر مقدم دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ اس وقت اس قدر غصے میں تھا کہ ڈیرے پر جانے کی بجائے گاڑی لے کر کہیں اور نکل گیا۔ جتنا وہ غصے میں تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں مہمانوں سے ہی نہ الجھ بیٹھے۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی غرض سے کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ مہروش زیادہ دیر تک وہاں ٹھہر نہیں پائی تھی۔ اور رسم سے پہلے ہی طبیعت خراب کا بہانہ بنا کر رخسار بیگم سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی تاکہ کچھ دیر رو کر اپنا دل ہلکا کر سکے۔ اس تمنگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھنا بڑے ہی تکلیف دہ تھا، مگر یہ تکلیف وہ راستہ نے خود اپنے لیے چنا تھا۔ منگنی خیر خیریت سے گزر گئی تھی، جبکہ اس منگنی کے بعد مقدم شاہ مزید بے سکون اور بے چین ہو گیا تھا۔ اس لیے منگنی کے اگلے ہی دن وہ اپنا ذہن ہٹانے کی خاطر دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکل گیا تھا۔ مہروش بھی اس منگنی کے بعد چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ بولتی تو وہ پہلے بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب تو جیسے ہر وقت ہی گمسم کسی سوچ میں کھوئی رہتی تھی۔ منگنی کے بعد سے اس کی آنکھیں زیادہ تر نم ہی رہتی تھی، جیسے کوئی انجانا سا ڈر ٹھہر گیا تھا۔
اس کی آنکھوں میں وہ بھی اس طرح کی ایک اداس شام تھی۔ مقدم شاہ کو گئے 4 روز ہو گئے تھے جب بی جان نے اچانک اس پر ایسا انکشاف کیا جو اسے ساکت کر گیا۔ روبینہ حویلیہ کی ملازمہ نے مہروش کا ہاتھ مانگا تھا اپنے بیٹے بخش کے لیے۔ وہ اپنے بیٹے کی ضد پر بی جان کے سامنے مہروش کے لیے ہاتھ پھیلا گئی تھی۔ مہروش تو ویسے بھی بہت معصوم اور خاموش سی لڑکی تھی، پھر تھی بھی اتنی خوبصورت۔ روبینہ کو اپنے بیٹے کی پسند دل و جان سے پسند آئی تھی، اس لیے تو فوراً بی جان سے اس کے متعلق بات کی تھی۔ بی جان نے مہروش سے پوچھ کر جواب دینے کا کہا تھا، اور اب جب وہ مہروش سے پوچھ رہی تھی تو مہروش ساکت سی انہیں دیکھنے لگی، جو اسے نکاح کے فوائد بتا کر شاید قائل کرنا چاہتی تھی۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی اور کا اسیر تھا؟ اس دل نے تو کبھی اس شخص کے سوا کسی کو سوچا ہی نہ تھا۔ وہ کتنی ہی دیر گمسم سی بھاری ہوتے دل کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ بی جان نے اسے سوچ سمجھ کر جواب دینے کا بولا تھا۔ وہ ساری رات عجیب و غریب سی کیفیت کا شکار رہی تھی، دل کسی اور کی تصویر سے ہی کانپ جاتا تھا، مگر حقیقت سے منہ موڑنا بھی بے وقوفی تھی۔ وہ شخص اس زندگی میں کسی طور پر اس کا نہیں ہو سکتا تھا، پھر وہ اپنے لیے ہمسفر چن چکا تھا۔ اس شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کس قدر اذیت ناک تھا یہ وہ ان کچھ ہی دنوں میں جان گئی تھی۔ وہ تمام عمر اس حویلی میں رہ کر اسے کسی اور کے ساتھ خوش نہیں دیکھ پائے گی۔ اس سے بہتر تھا کہ شادی کر لیتی، کم از کم اس شخص سے دور رہ کر اس اذیت سے تو بچ جائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی صبح اس نے بی جان کو ہاں میں جواب دیا تو بی جان بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے 1 ہفتے بعد ہی اس کا سادگی سے نکاح رکھ دیا تھا۔ اب جب وہ مان چکی تھی تو وہ اس بن ماں باپ کی بچی کو سادگی سے جلد از جلد اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی مقدم شاہ نے اس کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے لیے فیصلہ کیا تھا۔ مقدم شاہ گھر کے ملازموں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا تھا، وہ بڑا ہی انا پرست انسان تھا، اس لیے بی جان کو یقین تھا کہ اسے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ انہوں نے خود ہی ملازموں کے ذریعے تمام انتظامات مکمل کروا لیے تھے۔ وہ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ آج آخر اس کی شادی کا دن آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، مگر اس کا دل بالکل خالی و جذبات سے عاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کم قیمت سرخ و عروسی لباس میں بھی وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ یہ لباس اس کی ساس بڑے چاؤ سے اس کے لیے لائی تھی۔ گاؤں سے ہی ایک لڑکی آ کر اس کا میک اپ کر گئی تھی، جس سے اس کے تیکھے نین نقوش مزید قاتل بن گئے تھے۔ بی جان نے حویلی میں ہی اس کے نکاح کی سادہ سی تقریب رکھی تھی۔ وہ یہیں سے ہی رخصت ہو کر اپنے سسرال جانے والی تھی۔ مقدم شاہ کافی دنوں بعد حویلی واپس آیا تو حویلی میں غیر معمولی سی چہل پہل محسوس کر کے چونکا تھا۔ شاید حویلی میں کوئی تقریب تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی جیب کارپوش میں کھڑی کرتا وہ غرور سے نیچے اترا تھا۔ حویلی کے احاطے میں ہی اسے سامنے سے بخش آتا دکھائی دیا، جس کو دیکھ کر ہی مقدم شاہ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ دوستوں کی فرمائش اور کچھ اپنے دل کی کیفیت میں الجھا وہ عجلت میں ہی شکاری کے لیے نکل گیا تھا، اس لیے یہ بخش اس دن اس کے ہاتھوں بچ گیا تھا۔ بخش سفید کرتی ہوئی شلوار قمیض میں سیاہ ویسٹ کوٹ پہنا شرما سا ہاتھ میں مٹھائی لیے بھاگ کر مقدم شاہ کی طرف آیا تھا۔ مقدم شاہ جو اسے جھاڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، وہ اب حیرت سے اس کی تیاری نوٹ کرنے لگے تھے۔ سلام شاہ صاحب، بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، آج میری شادی ہے، منہ میٹھا کرے۔ بخش نے ذرا الجھا کر مقدم شاہ کو مٹھائی پیش کی تو مقدم شاہ نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کی شادی کا سن کر وہ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ نہیں شکریہ، مبارک ہو تمہیں۔ آنے والے وقت سے انجان مقدم شاہ نے مٹھائی کھانے سے انکار کرتے ہوئے اسے مبارکباد دے کر والیٹ سے پیسے نکال کر بخش کے ہاتھ پہ رکھے تھے۔ مہروش بی بی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مقدم شاہ نے جیسے ہی حویلی کے لانچ میں قدم رکھے، لانچ میں گونجتی قاضی صاحب کی آواز اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئی۔ سامنے ہی صوفے پر قاضی صاحب کے ساتھ بخش کے والد اور 2 مزید لوگ کھڑے تھے۔ درمیان میں پردہ حائل تھا اور پردے کے اس پار خواتین اور دلہن بیٹھی تھی۔ مقدم شاہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے تیزی سے پردے کے دوسری جانب آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مقدم شاہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ نازنین کسی اور کے لیے سجی سواری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ قبول؟ مہروش نے ایک اگلی سانس لے کر قبول ہے بولنا چاہا تھا جب کسی کی گرجدار آواز اس پر بجلی بن کے گرجتی اسے ساکن کر گئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ مقدم شاہ کی گرجتی آواز پر پورے لانچ میں سناٹا چھا گیا تھا، جبکہ مقدم شاہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے وجود پر کسی نے کھولتا ہوا لاوا اندھیل دیا ہو۔ اس قدر تکلیف اس نے زندگی میں شاید ہی کبھی محسوس کی ہو۔ مہروش کے لبوں سے نکلتا وہ ادھورا سا لفظ جیسے اس کی روح کھینچ گیا تھا۔ وہ اپنی پوری شدت سے چیخا تھا کہ گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ اس کی چنگارتی آواز حویلی کے در و بام ہلا گئی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو کیا ہو جاتا۔
اس کا دل پہلی بار کسی کو کھو دینے کے خوف سے ایسا دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے نکل آئے گا۔ مقدم بچے کیا ہوا؟ نکاح کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ بی جان نے چند پل کی خاموشی کے بعد لب کشائی کی تھی۔ کیسا نکاح؟ کس کا نکاح؟ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے یہ نکاح؟ بی جان کے الفاظ پر مقدم شاہ دھارا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بی جان کے سامنے اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنا آپا کھو رہا تھا۔ میری اجازت اور مہروش کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ نکاح۔ بخش کی والدہ نے مجھ سے رشتہ مانگا اور میں نے اس کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے مہروش سے اس کا رضامندی جان کر اس کا نکاح طے کر دیا۔ اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بی جان نے سنجیدگی سے اس کے تیور دیکھ کر استفسار کیا۔ مہروش تو اس کی موجودگی پر ہی دم سادے بیٹھی تھی۔ اس کی مرضی تو اسے بہت شوق چڑھا ہے نکاح کا۔ میں آج اس کا شوق پورا کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نکاح پڑھائے۔ دولہے کا نام سید مقدم شاہ لکھیے گا۔ مقدم شاہ کی پائیدار آواز پر سب ساکت ہو گئے تھے۔ اس کا انداز دیکھ کر سب ہی دم ساد گئے۔ بی جان نے کچھ کہنا چاہا مگر مقدم شاہ نے دو ٹوک انداز میں اسے خاموش کروا دیا۔ دینو بابا، آج کے بعد آپ کا بیٹا مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہ آئے ورنہ آپ اپنا بیٹا کھو دیں گی۔ نکاح ہونے کے بعد مقدم شاہ نے دو ٹوک انداز میں بخش کے والد کو دھمکایا تو وہ بیچارے سر ہلا کر وہاں سے نکل گئے۔ رخسار بیگم کو جب اس سب کی خبر ہوئی تو انہوں نے خوب تماشا کیا مگر مقدم شاہ کے سامنے بولنے کی ہمت ان میں بھی نہ تھی، اور دعا تو پہلے ہی اس رشتے پر ماں کے دباؤ کے سبب راضی ہوئی تھی۔ اس نے تو یہ سن کر سکون کا سانس لیا تھا۔ مقدم شاہ نکاح ہوتے ہی دلہن بنی بیٹھی مہروش کو بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ اسے بیڈ پر ڈھکیل گیا۔ مہروش نے سہم کر اٹھانا چاہا مگر مقدم شاہ اس پر جھکتا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ مہروش جو کہ پہلے ہی یوں اچانک بدلتے حالات پر انکشت بدا تھی، مقدم شاہ کی اچانک قربت پر وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ تمہیں بہت شوق چڑھا ہے اس بخش سے نکاح کرنے کا۔ آخر ایسا کیا ہے اس کمی کمین میں جو تم نے اس کا انتخاب کیا؟ مقدم شاہ کے لہجے میں آگ تھی جو مہروش کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بولو، زبان کیوں بند ہے؟ اب افسوس ہو رہا ہے کیا بخش سے نکاح نہ ہونے کا؟ میں نے تمہیں خریدا، تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی اور تم اس بخش سے نکاح کر کے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ کیا بھول گئی تھی کہ تم مقدم شاہ کی ملکیت ہو؟ تمہیں مقدم شاہ نے خریدا ہے۔ میرے پیٹھ پیچھے ایسا کھیل رچانے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ مقدم شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگر وہ آج نہ آتا یا اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ کسی اور کی ہو جاتی۔ یہ بات اسے آڑے کی مانند کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کا جبرا دبوچے قہر باز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کے خطرناک انداز پر مہروش کی جان نکل رہی تھی۔ وہ سانس روکے خوفزدہ سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو سانس روکے بے جان ہوتا دیکھ کر مقدم شاہ اس سے دور ہوتا بیڈ سے اترا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی مہروش نے اپنی سانسیں بحال کی تھی۔ مقدم شاہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آتے زور سے اپنا ہاتھ مار کر تمام سامان زمین بوس کیا تھا۔ اس کے مہنگے ترین پرفیوم زمین بوس ہوئے تھے۔ مقدم شاہ کا غصہ کسی طور پر قابو میں نہیں آ رہا تھا اور وہ سائیڈ لیمپ اٹھا کر سامنے پڑی کرسٹل ٹیبل میں مار چکا تھا۔ تمام ڈیکوریشن پیسز دیوار میں مارتے وہ چیختا ہوا کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ مہروش سہمی ہوئی نگاہوں سے خود میں سمٹی آنکھیں پھیلائے اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کسی سے نکاح کرنے کی سوچنے کی بھی؟ مقدم شاہ کا غصہ جب کسی صورت قابو نہ ہوا تو وہ پھر اس کی طرف آتا دھارا تھا۔ آپ نے بھی تو منگنی کی تھی، میں بھی تو بس نکاح کر رہی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کرنے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے مہروش کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس کی باتیں مہروش کو تکلیف دے رہی تھی۔ مقابل کو احساس بھی نہیں تھا کہ غصے میں وہ اس معصوم کا دل دکھا رہا تھا۔ میں منگنی کروں یا شادی، تمہیں کس نے حق دیا ہے میرے مقابل آنے کا؟ تم ہو کیا آخر؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور میں نے صرف منگنی نہیں کی بلکہ بہت جلد شادی بھی کروں گا۔ تم جیسی لڑکی دنیا کے سامنے کبھی میری بیوی نہیں کہلائے گی۔ دنیا کے سامنے تو میں اپنے خاندان کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ مقدم شاہ کے شفاق انداز پر مہروش ساکت سے اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی جسے اس نے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا۔ فون کی بیل پر مقدم شاہ نے غصے سے موبائل نکال کر دیوار پر مارنا چاہا مگر نمبر دیکھ کر رک گیا تھا۔ اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع پر وہ سب کچھ بھول بھال کر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اس ظالم شخص کے نکلتے ہی وہ بھی مرے مرے قدموں سے اس عالیشان کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کے ننگے پاؤں فرش پر بکھرے کان سے زخمی ہو گئے تھے مگر اسے اس وقت ہوش ہی کہاں تھا۔
مقابل کے انداز اور باتوں نے اس کی حیثیت اور اوقات اچھے سے واضح کر دی تھی۔ اس شخص نے اس سے نکاح بھی یقیناً اسے یہاں قید کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ شخص شاید اسے تمام عمر اس حویلی میں غلام بنا کر رکھنے کے لیے لایا تھا، اس لیے تو اس کے نکاح پر اتنا تماشا بنا کر آخر میں اسے ہمیشہ کے لیے قید کرنے کی خاطر اس سے نکاح کر لیا گیا تھا۔ وہ اس وقت نہایت ہی ٹوٹی بکھری حالت میں تھی۔ مقابل کی باتوں کے بعد وہ خود نہایت ہی حقیر سمجھنے لگی تھی۔ اس کا ذہن پوری طرح منفی سوچوں کی امالچاہ بنا ہوا تھا۔ وہ شاید اب کچھ اچھا سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا، شاید سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ وہ بھی بے جان سے اپنے پرانے کمرے کی جانب آئی۔ دروازہ اندر سے بند کرتے وہ وہیں زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ مقدم شاہ کو اس کے ایک دوست کا فون آیا تھا جو کہ ایس پی تھا اور اس کے پھپھو کے ساتھ ہوئے حادثے کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ مقدم شاہ کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ ان کے پھپھو کی موت ایک سازش تھی۔ کیا بات ہے شاکر، کچھ پتہ چلا ہے کیا؟ مقدم شاہ اس کے پاس پہنچ کر بے چینی سے بولا۔ ہاں مقدم، تمہاری پھپھو کی موت تو حادثاتی ہی تھی، مگر اس کیس میں کچھ اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ گاڑی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے کسی کی لاش تک برآمد نہیں ہوئی تھی، لیکن حادثے کے پاس ہی بنے ایک مارٹ کے CCTV کیمرے سے پتہ چلا کہ گاڑی کے بلاسٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک خاتون نے گاڑی میں سے بچی نکال لی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پھپھو کی بیٹی زندہ ہے۔ اس عورت کی شناخت نکلوانے پر پتہ چلا کہ وہ ایک طوائف تھی جو کسی کوٹھے پر رہتی تھی۔ یہ اس کوٹھے کا ایڈریس ہے اور اس طوائف کا نام حسنہ بائی ہے۔ شاکر نے تمام تفصیلات مقدم شاہ کے سامنے رکھی تو فوراً مقدم سب جان کر ساکت ہو گیا۔ وہ فوراً مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا۔ یہ وہی کھوتا تھا جہاں وہ پہلے بھی آیا تھا۔ کھوتے کی مالکن سے حسنہ بائی کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے، مگر جس لڑکی کو وہ کہیں سے اٹھا کر لائی تھی وہ کوئی اور نہیں، مہروش ہی تھی۔ ایک ایسا انکشاف تھا جو مقدم شاہ کو سیکنڈ کر گیا تھا۔ مہروش ہی اس کی منہا تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے دیکھ کر نگاہ نہیں پھیر پاتا تھا۔ شاید اسی لیے اس کے دل میں اس کے لیے محبت بڑے استحقاق سے قصبہ جمائے ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ذہن میں ماضی کے تمام واقعات کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے غرور اور انا میں اپنی محبت، اپنی منہا کو اس نے کسی باندی کی طرح رکھا۔ وہ لڑکی جسے ہمیشہ اپنی سلطنت کی شہزادی بن کر رکھنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، اس سے اپنی حویلی کی ملازمہ بنا دیا، اور جو الفاظ اس نے کل رات اس سے کہے وہ یاد کر کے مقدم شاہ کا دل چاہا کہ گاڑی کسی درخت میں دے مارے۔ اے کاش کہ اس نے اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا ہی لحاظ رکھا ہوتا۔ وہ مختلف اشتہاؤں میں گھر حویلی پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ ویسے ہی بکھرا ہوا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی نظریں اس وجود کی متلاشی تھی جسے جانے انجانے میں وہ تکلیف دے گیا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل گھبرایا تھا۔ اس کی نظر فرش پہ پڑے خون پر پڑی تو اس کی روح فنا ہوئی۔ خون آلودہ پیروں کے نشانات کمرے سے باہر جا رہے تھے، جنہیں وہ پہلے ہڑبڑی میں کمرے میں داخل ہوتے وقت دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ ان کے تعاقب میں چلتا ہوا مہروش کے پرانے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا، مگر اندر سے آنے والی خاموشی اس کی جان نکال رہی تھی۔ مقدم شاہ نے زور سے اپنا کندھا مارتے بالآخر دروازہ توڑ دیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے اسے زخمی پیروں کے ساتھ بے سوچ زمین پر پڑا دیکھ کر مقدم شاہ کا مضبوط دل بھی کانپ اٹھا تھا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اس کی سانسوں کی مدھم رفتار محسوس کرتا وہ اسے لیے تیزی سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرتا وہ مغرور مرد اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس کے خون سے سنے پیروں کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ مہروش کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی دیر نہ سمجھی سے کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر مقدم شاہ بے قراری سے اس کی جانب آتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اسے دیکھ کر مہروش کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا، جسے دیکھ کر مقدم شاہ نے موت کی خواہش کی تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ مہروش اب ایک نظر اس کمرے کو دیکھنے لگی جو کہ پھر سے ویسا ہی شاندار لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا ہی نہ تھا کہ یہاں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مہروش نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں لایا ہوں یہاں، تم بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسٹریس اور خون بہہ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، مقدم شاہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ مگر یہ تو آپ کا کمرہ ہے، یہاں تو آپ کی خاندانی بیوی آئے گی نا؟ مہروش کے ٹوٹے ہوئے معصوم لہجے پر اس مضبوط مرد کو اپنا وجود بکھرتا محسوس ہوا۔ مجھے معاف کر دو مہر، میں اپنے غرور اور انا میں یہ سمجھ ہی نہ پایا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ دل تو شاید پہلے ہی نگاہ میں تمہارا اسیر ہو گیا تا، مگر میری انا مجھے یہ قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے غرور میں تمہیں اذیت پہنچائی، خدارا مجھے معاف کر دو۔ وہ مغرور مرد گھٹنوں کے بل مہروش کے سامنے زمین پر بیٹھا تو وہ حیرت زدہ سی سے دیکھنے لگی۔ میری زندگی میں صرف تم ہی ہو، تم ہو، تمہارے سوا اور کوئی رشتے کی کوئی گنجائش نہیں۔
تم ہی میری زندگی کا واحد اثاثہ ہو، مجھے بس ایک موقع دے دو۔ مہر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی غم کو تمہارے پاس نہیں بھٹکنے دوں گا، دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں تلے بچھا دوں گا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی مہر؟ مقدم شاہ نے عاجزی اور محبت بھری نگاہوں سے مہروش کو دیکھتے ہوئے کہا تو مہروش خواب کسی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ یہ خواب نہیں، اس شخص کی محبت، اس کا ساتھ تو ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر اس کے نزدیک ناممکن تھی۔ کیا تم مجھے پلیز ایک موقع دو گی مہر؟ اسے خاموش دیکھ کر مقدم شاہ کو اپنے دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پھر التجا کی تو مہروش نے اس کیفیت سے نکلتے ہوئے جلدی سے سر ہلا کر آنسو بھری آنکھوں سے شہزادے کو دیکھا۔ یہ شخص جو اس کے لیے چاند کے مانی تھا، جسے پانا ناممکن لگتا تھا، اب جب وہ مل گیا تھا تو وہ کیسے ناشکری کرتی؟ وہ تو دیوانی تھی اس شخص کی، اس کی محبت پا کر بھی کیسے اس سے انکار کرتی؟ مقدم شاہ نے تشکر بھرا سانس لیتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ختم شدہ، لیکن یہ صرف ناولس میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔